शम्मा ने बहुत सोच समझ कर सारी सूरत हाल आसिफ के गोश गुजार कर दी और अब आसिफ उस वक्त अपनी माँ के कमरे में उनके पास बैठा था। अम्मी जान, आप माने या ना माने, आपने अफसाना की खुदकुशी की बात सबसे छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कातिल को पहुंचा है, क्योंकि उसने बहुत शातिर तरीके से दोहरी चाल चली है। अफसाना को भी रास्ते से हटा दिया और आपको भी। और अगर ये कातिल घर का कोई फ़र्द हुआ तो अब शुमाइल को भी मारने की ज़रूर कोशिश करेगा। तो आसिफ, क्या तुझे भी यही लगता है कि अफसाना का कत्ल हुआ था? जी अम्मी जान, 100%, क्योंकि मैं अफसाना के आमिर के बारे में जज्बात को आपसे बहुत पहले से जानता था और ये नौमान वाली बात किसी ने झूठी कहानी क्रिएट की है आपको मुजरिम साबित करने के लिए आमिर की नज़र में। मुझे अच्छी तरह सोचने दें कि हमें क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए इन हालात में कि जिससे अफसाना के कातिल तक पहुंच सकें। आसिफ ने सोचते हुए कहा, हिरा, तुम जैसे भी हो सके यहाँ पहुँचो अभी। हिरा की भाभी ने फ़ोन करते हुए उसे कहा, ये देखो ज़रा गौर से। हिरा की भाभी ने हिरा के वहाँ पहुँचते ही हिरा के हाथ में मोबाइल देते हुए कहा, भाभी, ये तो वही फिल्म और तस्वीरें हैं जो मैं आमिर का पीछा करते हुए बनाती थी। जी देख लें अच्छी तरह से। हिरा की भाभी ने गुस्से से कहा, अब ये भी देख लें किसकी तस्वीर है। भाभी, ये तो वही बूढ़ा शख्स है जो उन लड़कियों के साथ उन्हें आमिर की गाड़ी में बिठाने आता था। हिरा ने जल्दी से रिमार्क्स दिए, पता है ये कौन है? आमिर के पुराने फार्म हाउस की माली का बेटा, जिसकी बेटियों को आमिर ने मुंह बोली बहनें बनाया हुआ था और उनकी शादी का सारा बंदोबस्त भी आमिर ने ही किया था, एक भाई की तरह। ये देखो उनकी शादी की तस्वीरें। हिरा ने शादी की एल्बम से मोबाइल से ली गई तस्वीरें दिखाई। मगर भाभी, आपको ये सब कैसे पता चला? तुम्हारे भाई के पास उस माली का एक दामाद मुलाजिम है, उसने आज उन्हें सब बताया कि आमिर साहब कितने रहमदिल और नेक इंसान हैं। ओ मेरे खुदाया, ये मुझसे अनजाने में कितनी बड़ी भूल हो गई। आमिर ने यह सब मुझसे इसलिए छुपाया होगा कि मैं कहीं पहले उस पर पहले की तरह शक ना करूं, या इस शक की आदत की वजह से तफ्तीश करने उन लड़कियों के घर ही ना पहुंच जाऊं, जैसा कि मेरी आदत थी हमेशा से। हिरा ने धाड़े मारकर रोते हुए कहा, आमिर और शुमाइल पूरे 1 माह के बाद शुमाली इलाकों में हनीमून मनाने के बाद घर वापस लौटे थे और हिरा अपनी कमकली पे सफ़े मातम बिछाए कमरे में दुपट्टे से सर बांधे लेटी हुई थी बेड पर। आमिर के कमरे में पहुंचते ही फट पड़ी, हिरा, बंद करो ये बकवास। तुम तो मेरे साथ पूरे 6 माह के लिए हनीमून पर पूरा इंग्लैंड घूम कर आई थी। शुमाइल को तो मैं बड़ी मुश्किल से 1 माह का ही वक्त दे सका हूँ। आमिर ने हिरा की ज़ुबान बंद ना होने पर बिलाखिर याद दिलाया, बहरहाल जो भी है, कल ही शहर वापस चले, मेरा दम घुट रहा है गांव के इस घुटनज़दा माहौल में। हिरा ने आमिर का गुस्सा देखकर पैंतरा बदलते हुए कहा, ठीक है, तुम तैयारी कर लो, मैं शुमाइल से भी कह देता हूँ, कल हम तीनों अम्मी से इजाज़त लेकर शहर वापस चले जाएंगे। मगर सुबह उठने पर अम्मी जान ने उन्हें कॉल करके अपने कमरे में बुलवा लिया। जब आमिर कमरे में दाखिल हुआ तो सारे घर वाले वहाँ जमा थे। आमिर उनकी उतरी शक्लें देखकर डर गया। खैर तो है? आमिर ने परेशानी के आलम में पूछा। भाई, खैर ही तो नहीं है, अगर खैर होती तो आपको यहाँ ना बुलाते। तराना ने लटके हुए मुंह से कहा, हुआ क्या है, कोई मुझे बताएगा भी? आमिर मजीद परेशान हो गया। हादसा देवर जी, अब की बार शम्मा ने लुकमा दिया। कैसा हादसा? आमिर ने झुंझलाते हुए पूछा। हादसा नहीं मेरे भाई, सानेहा कहो, सानेहा। आसिफ ने आमिर को गले लगा उदासी से कहा, क्या मुसीबत है? तुम सब कहना क्या चाह रहे हो? कोई मुझे सीधे लफ्ज़ों में समझाएगा? तंग आकर आमिर ने गुस्से से पूछा। भाई, बात यह है कि शुमाइल, वो भाभी शुमाइल, क्यों, क्या हुआ शुमाइल को? आमिर ने जल्दी से पूछा। शुमाइल को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी अम्मी जान अनकरीब आपके बच्चे की दादी बनने वाली हैं, मुबारकबाद दें इन्हें। तराना ने चहकते हुए भाई के करीब आकर कहा। आमिर की जान में जान आई। तराना की बच्ची, रुक ज़रा बताता हूँ तुझे, ड्रामेबाज कहीं की, मेरी जान ही निकाल दी। ये सारा ड्रामा क्रिएट करने के पीछे भी तेरी क्रिएटिविटी का हाथ होगा। आमिर ने कमरे में तराना के पीछे भागते हुए कहा, भाई अल्लाह की कसम, मेरी कोई गलती नहीं, शम्मा भाभी ने कहा था सब करने को। तराना आमिर से अपना कान छुड़वाते हुए बोली और कमरे की फिजा कहकहों से गूंजने लगी। बहुत तवील अरसे के बाद उस घर के दरो दीवार ने उस घर के अफराद को एक साथ हंसते देखा था। हिरा ने कॉल करके भाभी को शुमाइल की प्रेगनेंसी के बारे में बताया और भाभी से हिदायत लेने लगी। देखो हिरा, अब तुम्हें ये बात तो ज़हन से निकाल ही देनी चाहिए कि शुमाइल हमें खुद से अपना बच्चा देकर आमिर की ज़िंदगी में से हमेशा के लिए चली जाएगी, और बिलफर्ज वो ऐसा कर भी देती है तो आमिर और तुम्हारे ससुराल वाले उसे ज़मीन की तह से खोज निकालेंगे, और हमारी असलियत सामने आने पर क्या बनेगा हमारा, इसका अंदाज़ा है तुम्हें?
پھر بھابھی میں کیا کروں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس وقت لگتا ہے کہ میرا دماغ ہی معاف ہو گیا ہے۔ ہیرا ان حالات میں سب سے بہتر حل میرے دماغ میں آ رہا ہے۔ ہیرا کی بھابھی نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ وہ کیا؟ ہیرا نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ یہ کہ اس بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دو۔ کچھ ایسا کرو کہ شمائل بچے کو کھونے کے ساتھ ساتھ تمہاری طرح ماں بننے کی صلاحیت سے ہی ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے۔ پھر میں دیکھتی ہوں کون اسے منہ لگاتا ہے۔ یہی سسرال والے اسے گھر سے دھکے مار مار کے نکالیں گے، اور عامر جس نے اسے پلکوں پہ بٹھا کر رکھا ہے نام سننا بھی گوارا نہیں کرے گا اس کا۔ ارے بھابھی، گریٹ آئیڈیا، میں ابھی سے اس پر ورک کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ بات سنو، مجھے بتاتی رہنا ساری صورتحال کے بارے میں۔ جی بھابھی۔ عامر شمائل کے کمرے میں گیا تو وہ اورنج جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑے گھونٹ گھونٹ لیتی اپنی ہنی مون کی تصویریں لیپ ٹاپ میں دیکھ رہی تھی۔ عامر کو سامنے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھابھی بتا رہی ہیں کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ عامر نے سرخ گلاب کے پھول پیٹھ پیچھے چھپاتے ہوئے شمائل سے پوچھا۔ نہیں، اب تو ٹھیک ہوں۔ صبح دل بہت گھبرا رہا تھا، ساتھ چکر بھی آ رہے تھے۔ پھر مجھے کہہ آ گئی تو بھابھی مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ انہوں نے میڈیسن دی ہے، اب تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اور کیا بتایا لیڈی ڈاکٹر نے؟ عامر نے پوچھا۔ اس نے ٹیسٹ کر کے شمع بھابھی کو کچھ بتایا تھا، مجھے تو کچھ نہیں کہا، شمائل نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے سارے زمانے کو منع میاں کی آمد کی اطلاع ہو چکی ہے، سوائے منع کی اماں کے۔ کیا منع؟ کس کا منع؟ شمائل نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ بھائی ہمارا منع نہیں بلکہ منی بھی ہو سکتی ہے، تمہارے جیسی کیوٹ سی۔ عامر نے شمائل کی ناک کو پیار سے کھینچتے ہوئے کہا۔ اچھا، اسی لیے فوراً مجھے کمرے میں اکیلے چھوڑ کر سب نیچے بھاگے تھے۔ یہ ایک پھول تمہارے لیے اور ایک اس کے لیے جو ہماری خوشیوں کو دگنا کرنے کے لیے اس دنیا میں آنے والا ہے۔ انہیں سنبھال کے رکھنا، بلکہ ایک ڈائری میں آج کا دن اور تاریخ لکھ کر اس کے اوپر اس پھول کو ٹیپ سے لگا دینا۔ جب ہمارا بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو ضرور بتانا کہ اس کے پاپا نے جب اس کی دنیا میں آمد کی خبر سنی تھی تو اس کے لیے کتنی محبت سے یہ پھول لایا تھا۔ آپ خوش ہیں اس خبر سے؟ شمائل نے عامر کی نظروں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ بہت خوش۔ پتہ ہے کیوں؟ کیوں؟ شمائل نے عامر سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے آج افسانہ کی روح نے میرا گناہ معاف کر دیا ہے، جس کے سبب اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ افسانہ کون؟ شمائل نے بیڈ پر عامر کے بازو پر سر رکھ کر لیٹتے ہوئے پوچھا۔ شمائل، افسانہ میری خالہ کی بیٹی تھی جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ عامر نے دھیرے سے جواب دیا۔ اوہ سو سیڈ، آپ اسے پسند کرتے تھے بہت؟ شمائل نے دوبارہ پوچھا۔ افسانہ میری دوست، میری کزن، میری بچپن کی ساتھی، میری ہمراز، غرض میرا ہر رشتہ تھا اس سے۔ ہم بچپن میں باہر کھیتوں میں کھیلتے، کبھی درختوں سے جامن توڑتے، کبھی سرسوں کے کھیتوں سے پھول چنتے، کبھی رات کو سبز گندم کے کھیتوں میں جگنو پکڑ کر گھر لے آتے۔ پتہ ہے جب ساون کی تیز بارش میں ہاتھ پکڑ کر کچی سڑک پر بھاگتے اور جب بھاگتے بھاگتے پاؤں پھسل کر گر پڑتے تو ایک دوسرے پہ بہت ہنستے۔ اسکول سے چھٹی والے دن چاچا شفیع کی حویلی میں گھس کر ان کی مرغیوں کے ڈربے کا دروازہ کھول دیتے اور وہ ہمیں گالیاں دیتا۔ ساری حویلی میں مرغیوں کے پیچھے پیچھے پکڑنے کے لیے بھاگتا پھرتا۔ کبھی ماسی رحمتے کی بھینس کی رسی کھول کر دیوار کے پیچھے چھپ کر تماشا دیکھتے اور کبھی یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوب لڑتے۔ امی ہماری بڑی مشکل سے صلح کرواتی تھیں۔ کھیل ہی کھیل میں پتہ ہی نہ چلا کہ کب ہم بچپن سے نکل کر جوانی میں قدم رکھ دیے۔ وہ مجھے چھیڑنے کے لیے بدھو کہتی تھی اور میں اسے لاچی کہتا، کیونکہ لاچی ہماری گائے کا نام تھا۔ مجھے بچپن میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ افسانہ اور آصف میرے خالہ زاد ہیں۔ آصف بہت ہی سنجیدہ اور خڑوس بنا رہتا تھا، جبکہ افسانہ ہر وقت تمہاری طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل کھول کر مسکرایا کرتی تھی، اور جب کبھی میرا موڈ آف ہوتا تب وہ مجھے لطیفے سناتی رہتی، جب تک میں ہنسنے نہ لگ جاتا۔ پتہ نہیں کب میرے دل میں اس کے لیے پیار کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ مجھے اکثر یہ لگتا تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں اسے اشاروں میں کئی بار دل کی بات سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر اس کی سمجھ میں ہی نہ آتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے اپنے دل کا حال بیان کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ وہ باہر لان میں گھاس پر بیٹھی اپنی پرسنل ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی۔ جب میں باہر گیا تو اسے امی نے اندر آواز دے لی۔ میں نے چپکے سے اس کی گھاس سے ڈائری اٹھائی اور کمرے میں لا کر پڑھنے لگا۔ ڈائری کے ہر صفحے پر اس نے کسی کو مخاطب کر کے اس سے اپنی محبت کا شدت سے اظہار کہیں شعروں کی صورت میں اور کہیں ڈرائنگ کی صورت میں کیا ہوا تھا۔ میں نے ڈائری کا ہر صفحہ چیک کیا، لیکن اس خوش نصیب کا نام کہیں نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ ڈائری وہیں گھاس پر رکھ دی اور واپس کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد میں نے کئی بار کوشش کی کہ افسانہ سے پوچھ سکوں کہ وہ کون ہے، مگر ہمت ہی نہ ہوئی۔
اور نہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کی ہمت ہوئی۔ کہیں اس نے انکار کر دیا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکے گا، لیکن دھیان اس کی طرف سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے میں گاؤں چھوڑ کر شہر چلا گیا، شہر میں رہ کر پڑھنے چلا آیا، اور پھر یہیں میری ملاقات ہیرا سے ہوئی، جس سے میں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ لیکن ابھی میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا تھا کہ جب میں افسانہ کے سامنے ہیرا کو پرپوز کروں گا تو وہ اس سے جیلس ہو کر کہے گی کہ عامر، اس سے شادی تو دور، اگر تم نے اس کی طرف دیکھا بھی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، کیونکہ تم صرف میرے ہو اور ہمیشہ میرے ہی رہو گے، کہ میں تمہیں کبھی کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ پر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ افسانہ جیسی پہلے تھی، ہیرا سے ملنے کے بعد بھی ویسی ہی رہی، یہاں تک کہ میری شادی ہو گئی۔ میں نے ہیرا سے شادی کر تو لی، مگر دل سے افسانہ کی محبت نہ نکال سکا، اور قسم سے ایک بار وہ مجھے ہلکا سا بھی اشارہ کر دیتی تو میں ہیرا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس کے پاس چلا جاتا۔ لیکن وہ چپ تھی، بالکل چپ، نہ کچھ بتاتی، نہ کہتی، نہ مجھ سے نہ کسی اور سے۔ جب ہیرا کے اولاد نہ ہونے کے سبب امی نے میری دوسری شادی کی بات کی تو میرا پہلا دھیان افسانہ کی طرف گیا، مگر میں نے یہ سوچ کر چپ سادھ لی کہ پتہ نہیں اس کے دل میں کون بسا ہے، میں کیوں بتا کے آتا کہ مجھے اس سے کتنی محبت تھی۔ عامر نے شمائل سے بھی افسانہ کی خودکشی کی بات چھپا لی۔ کاش افسانہ تم خودکشی سے پہلے ایک بار تو مجھے اپنے نعمان سے محبت کے بارے میں بتاتی، میں پوری دنیا سے لڑ کر بھی تمہارا ساتھ دیتا اسے حاصل کرنے میں، مگر تم نے اتنا غیر سمجھا کہ مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہ کی۔ عامر نے ہمیشہ کی طرح پھر دل ہی دل میں افسانہ سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اور پھر افسانہ کی یاد کے ساتھ ہی دو ننھے منھے آنسو نہ جانے کب پلکوں سے نکل کر گالوں پر گر پڑے۔ پر آج اس کا دل بے چین نہیں بلکہ پرسکون تھا، جیسے افسانہ بھی اس خوشی پر بہت خوش ہو۔ کمرے میں کافی دیر تک خاموشی سی چھائی رہی۔ پھر عامر کو ہیرا کی بات یاد آ گئی اور وہ امی جان سے شہر جانے کی اجازت لینے چلا گیا۔ اگرچہ اس کا کبھی دل نہیں چاہا تھا کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر جائے جہاں اس کی اور افسانہ کے بچپن کی ہزاروں یادیں جڑی، لیکن ہیرا کی خوشی کی خاطر وہ کب کا اپنی ساری خوشیاں قربان کر چکا تھا۔ آبدہ کے شوہر ولید نے سارا اور زارا کو ایف اے کی کتابیں لا دی اور ان کے پرائیویٹ ایڈمیشن بھی بھیج دیے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ آگے پڑھیں، رضیہ نے بھی منع نہ کیا، آخر اس میں حرج ہی کیا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ ان کے لیے مناسب رشتے بھی دیکھتی رہی۔ مناسب علاج اور دیکھ بھال سے رضیہ کا سسر بھی کافی صحت مند ہو گیا۔ اس نے رضیہ سے مشورہ کر کے نکڑ کی دکان پر ایک چھوٹے سے کریانہ کی دکان کھول لی۔ رضیہ نے بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ جلدی اس چھوٹی سی دکان نے رضیہ کی محنت اور دیانتداری کی وجہ سے ایک بڑے جنرل اسٹور کی شکل اختیار کر لی، اور لیکھوں کے مارے اس خاندان کے حالات پہلے سے کہیں بہتر ہونے لگے۔ آگے پڑھنے کے ساتھ ساتھ زارا نے ایک انسٹیٹیوٹ میں فیشن ڈیزائننگ کا کورس بھی شروع کر دیا، جس سے اس کے دماغ میں اپنی چھوٹی سی بوتیک کھولنے کا خیال آیا۔ اگرچہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن ہر کام شروع میں کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، انسان اپنی محنت، ہمت اور لگن سے اسے آسان بناتا ہے۔ ایک دن زارا کو اسی انسٹیٹیوٹ میں ایک لڑکی کی زبانی پتہ چلا کہ انگلینڈ سے ایک پاکستانی تاجر کو اپنی انگلینڈ میں واقع بوتیک کے لیے کچھ ٹیلنٹڈ لڑکیوں کی ضرورت ہے جو یہاں سے اپنے ڈریسز تیار کروا کے اسے دے سکیں۔ زارا نے یہاں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا، مگر دل میں خیال آیا کہ اس کی کہاں سلیکشن ہوگی، پتہ نہیں کتنی اچھی اچھی پارٹیاں ان سے رابطے میں ہوں گی۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ رضیہ کافی دنوں سے زارا کو اس پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مگر 2-3 دن سے اس نے خود ہی سب کچھ سمیٹ کر الماری میں رکھ دیا۔ رضیہ نے جب زارا سے اس بارے میں پوچھا تو زارا نے کہا کہ اماں، وہاں پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے لوگ آئے ہوں گے جن کے سامنے میری کیا ویلیو ہوگی۔ بیٹا یاد رکھو، اگر کبھی زندگی آگے بڑھنے کا کوئی موقع دے نا تو اسے گنوانا نہیں چاہیے۔ افسوس تمہیں اپنی کامیابی یا ناکامی پہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ افسوس ہمیں اس بات پر ہونا چاہیے کہ صرف ناکامی کے ڈر سے اللہ نے ہمیں ترقی کرنے کا جو موقع دیا تھا، ہم نے وہ موقع ہی گنوا دیا۔ رضیہ نے زارا کو سمجھاتے ہوئے کہا، اٹھو میرا بیٹا، شاباش، اپنی محنت جاری رکھو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ زارا نے مغربی کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں کے ڈریسز کو پاکستان کے چاروں صوبوں کی ثقافت میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان سب کو مغربی رنگوں میں مکس کر کے ایک نئے تھیم سے ڈریس ڈیزائن کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ کمپنی کے مین آفس کے باہر انٹرویو کے دن واقعی کافی رش تھا، مگر زارا کا ذہن اب ناکامی یا کامیابی کے خوف سے آزاد ہو چکا تھا۔
اس نے بڑے بہترین اور پراعتماد انداز سے اپنے آئیڈیاز بیان کیے، جن سے متاثر ہو کر اسے فی الحال اپنے آپ کو مارکیٹ میں متعارف کروانے کے لیے 10 سوٹ کا آرڈر دیا گیا، اور پھر ان کی پسندیدگی کی صورت میں اس سے آگے کا لائحہ عمل طے کیا جانا تھا۔ زارا نے زارا کلیکشن کے نام سے وہ ڈریسز تیار کر کے سیمپل کے طور پر جمع کروا دیے اور اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کرنے لگی۔